की 24 तारीख एज़ यूजुअल इस वक्त हमारे साथ होते हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहतरम करामतुल्लाह गौरी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। इससे पहले कि आरफा जी यहाँ पहुँच जाएँ, आरफा जी नॉर्मली ये बैठ के इनके साथ बातचीत करती हैं। अभी आरफा जी उठ के गई हैं बाहर और माइक मेरे सामने है, तो मैंने कहा कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर देता हूँ और उसके बाद फिर आरफा जी आके उनको ज्वाइन कर लेंगी। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? माजी साहब अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेइंतहा शुक्रिया आपका कि आप फिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सब पहला टॉपिक जो मुझे दिया गया आज आपसे बातचीत का वो तौहीन कुरान पर कि सवात में एक शख्स को मारा गया है, क्या फरमाएंगे इसके मुताबिक आप? जी हाँ, और न सिर्फ मारा गया है बल्कि बेरहमी से मारा गया है जी। उसको मार के पहले तो उसकी लाश सड़कों पे घसीटी गई और उसके बाद उसको नज़र आतिश कर दिया गया था। देखिए ये जो दरिंदगी, ये जो सफाकी पाकिस्तानी माशरे में आती जा रही है वो इंतहाई तशवीश की का बाइस है। इसलिए कि जो माशरा दहशत गर्दी को अपना शिआर बना ले वो फिर तबाह हो जाता है। इसलिए कि उसमें न सिर्फ अखलाकी अक़दार पामाल होती हैं बल्कि दीनी शायर का भी मजाक उड़ाया जाता है। और ये जो वाक़या हुआ है ये इस अमर की तरफ खुसूसी तौर पे निशानदही कर रहा है कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि एक तो जहालत आम है और जहालत के साथ अगर मज़हब की गलत तशरीह और तावील शामिल हो जाए तो वो फिर इंतहाई मोहलिक हथियार बन जाता है, वो दरिंदा बन जाता है। और ये पाकिस्तान में एक अरसे से होता जा रहा है, जब से तौहीन रिसालत का कानून बनाया गया है। और ये बनाने वाले भी एक अस्करी डिक्टेटर थे, फ़ौजी आमिर थे, जनरल ज़ियाउल हक, जिनके दौर में ये तरमीम की गई। और क्या ज़रूरत पेश आई थी उनको? वो सिर्फ ये कि अपने इस्लाम से वालिहाना मोहब्बत और लगाव का इजहार करना चाहते थे। और उनका ख़याल ये था कि पाकिस्तानी माशरा मज़हब को इतनी संजीदगी से नहीं ले रहा जितनी संजीदगी से लेना चाहिए। मेरा ख्याल उनको ख़ुद को इतना ये इल्म नहीं होगा कि ये अगर ये कानून ले आऊँ तो इसका क्या असर होगा आम लोगों पे। ये तो देखिए मुतलक़ुल अनान हुक्मरानों का यही वतीरा, यही अंदाज़ होता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पाकिस्तान में मुसलमानों के एक फ़िरक़े को गैर मुस्लिम करार देने वाले भी तो वो सियासतदान थे जो पाकिस्तान में अपने आप को कायदे अवाम कहा करते थे और जिनका बड़ा हाथ था पाकिस्तान को दो लख्त करने में। वो तो तारीख़ हम सब के सामने है। और वही थे जिन्होंने मुसलमानों के एक फ़िरक़े को गैर मुस्लिम करार दिया। सवाल ये है कि हम कौन होते हैं, हम क्या दीन के ठेकेदार हैं, हम क्या मज़हब के ठेकेदार हैं। अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से हो ये रहा है कि ठेकेदारी का निज़ाम चल रहा है। कोई सियासत का ठेकेदार बना हुआ है, कोई मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी का ठेकेदार बना हुआ है, कोई दीन कोई माशरे का ठेकेदार बना हुआ है, कोई मईशत का ठेकेदार बना हुआ है। तो ये ठेकेदारी हो रही है और लगता ये है कि पाकिस्तान में हर शख्स अपने आप को कानून से बालातर समझता है। देखिए ये जो इश्ताल अंगेज़ सानेहा हुआ है, जो हादसा हुआ है सवात में, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि हर शख्स ये समझता है कि मैं कानून से बालातर हूँ और मैं जिस तरह से भी चाहूँ कानून की शरह कर सकता हूँ, कानून की तावील कर सकता हूँ। अब
یہ بھول جاتے ہیں، اور یہ سب یہ کارنامہ ہے، یہ شاخسانہ ہے جہالت کا، وہ جہالت جو ذہنوں پر سوار ہے، جو طبیعتوں پر سوار ہے، اور جو ہمارے اطوار سے نمایاں جھلکتی ہے۔ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے رسول سے، وہ اس ہادی برحق سے جس پر اللہ نے اپنی دین کو مکمل کر دیا، اپنی شریعت کو تمام کر دیا، وہ قرآن میں اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آخر کو تو یہ پلٹ کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب تمہارے سامنے دکھا دیتے ہیں، ہم مواخذہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں ہر شخص لگتا یوں ہے کہ خدائی ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور قرآن کی، اس قرآن کو جس کی توہین کے نام پر ایک بے گناہ کو قتل کر دیا گیا، وہ اپنے بیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ایک بے گناہ شخص کا قتل ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جو پاکستان میں ایک انتہائی آتش گیر مواد، میں کہتا ہوں اس کو آتش گیر مواد تیار ہوا ہے، جہالت اور دین کی غلط تشریح اور تعویل نے مل کے ایک ایسے پرتشدد معاشرے کو جنم دے دیا ہے جس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دین کی تشریح کر رہا ہے صرف وہی صحیح ہے اور دوسرا آدمی غلط ہے۔ یہ انارکی کی طرف لے جا رہا ہے پاکستان کو، دیکھیے انارکی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور ہمارے جو سیاستدان ہیں اور وہ اشرافیہ جو اپنے آپ کو ملک کی حفاظت کا ضامن سمجھتی ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو چلانا اسی کا کام ہے، وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، بلکہ مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، مذہب کے نام پر تجارت کی جا رہی ہے۔ اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ دینی مدرسے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نئی نسل کو دین کی روشنی میں تعلیم دیتے ہیں، ان کو سچا اور کھرا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ علماء جو پاکستان میں سینکڑوں کے حساب سے ہیں، جو ہر بات پہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی کے منہ سے میں نے آج تک نہیں سنا کہ یہ جو توہین رسالت کا قانون ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ جو توہین قرآن کا قانون ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ اسلام کے روح کے منافی ہے۔ آپ اپنے نبی کا کردار دیکھیے کہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، کہا کہ آج کسی سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تو دین اسلام تو نفرتوں کو، رنجشوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جزیرہ نما عرب کی تاریخ کیا تھی کہ بات بات پر جھگڑے ہوتے تھے، انتقام لیے جاتے تھے، اور انتقام کا عمل نسلوں تک چلتا تھا۔ اسلام اس قبیح روایت کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام انصاف کا، امن و آشتی کا مذہب ہے۔ کسی غیر مسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی آپ کے ذہن میں تعریف کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد ایک ایسے معاشرے پر ہے جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں ہر شخص کا احترام ہو، ہر شہری کا درجہ مساوی ہو۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں رسول اللہ کی وہ متفق علیہ حدیث
جب آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ، میری لخت جگر، میری نور نظر فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا. یہ ہے اسلامی معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ جس میں علم کو فوقیت ہونی چاہیے. کیوں رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے پیروکاروں سے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے، جو اس زمانے میں جزیرہ نمائے عرب سے سب سے دور دراز ملک تھا، تو تم چین بھی جاؤ. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جن ذہنوں میں علم کی روشنی نہیں ہوتی وہاں جہالت کی تاریکی ہوتی ہے، اور جہالت کی تاریکی ایسے ہی معاشرے کو پیدا کرتی ہے، ایسے ہی معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے جس میں ہر شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. مگر یہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ بھئی اس گورنمنٹ یا اس شعبے کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں. یہ تو پہلے بھی سالہ سال سے میں سنتا آ رہا ہوں پاکستان میں. بھائی صاحب لیکن اب معاشرے میں فرسٹریشن بہت بڑھ گیا ہے. دیکھیے فرسٹریشن کیوں نہیں بڑھے گا؟ ابھی اسی سال فروری میں انتخابات ہوئے تھے، اور ان انتخابات میں عوام الناس نے برملا اپنے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ وہ کس سیاسی جماعت کو، کس قائد کو اپنی رہنمائی کے لیے پسند کرتے ہیں. انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. ان کے منشور کو، ان کے ووٹ کو جس طرح سے بدلا گیا اور جس طرح سے اس کی تنسیخ کی گئی، وہ اگر معاشرے میں فرسٹریشن کو جنم نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ اور اب جو بجٹ آیا ہے، ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، میں آج ہی ابھی ڈاؤن میں پڑھ رہا تھا کہ اس بجٹ میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اشیاء خرد و نوش، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں جہاں پر ہر چیز پر HST لگتا ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں نئے بجٹ پر 18% اشیاء خرد و نوش پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب آپ سوچئے کہ غریب آدمی، ایک عام آدمی، بلکہ غریب آدمی کیا، متوسط طبقے کا آدمی بھی جس مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آپ اس کی دوہری کمر پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاد رہے ہیں. وہ کہاں جائے گا؟ اس کے فرسٹریشن کی انتہا کہاں تک ہوگی؟ لیکن ٹیکسز تو یہاں پر بھی ہے سر، ٹیکسز تو یہاں بھی ہیں، لیکن امریکہ میں بھی ہے ٹیکسز، تو یہاں پر بھی ہر چیز پہ ٹیکس ہے. ماجد صاحب آپ کینیڈا کے خوشحال معاشرے کو پاکستان کے غریب معاشرے سے تو موازنہ نہیں کر سکتے. سر آپ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کرامت اللہ غوری صاحب. یہاں پر لوگ جو ہے ان کو آپ آج کی رپورٹ ہے کہ یہ جو لوگ جو فوڈ بینک میں 61% لوگوں کا اضافہ آج کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. لیکن میں جس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں نواز صاحب، وہ یہ ہے کہ آج بھی کینیڈا میں اشیاء خرد و نوش پر تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ جو بنیادی ضروریات کی اشیاء خریدتے ہیں سپر مارکیٹ میں، نہ آپ کی ڈبل روٹی پر ٹیکس ہے، نہ دودھ پر ٹیکس ہے، نہ دوسری جو اجناس آپ وہ دوسری جگہ لگا دیتے ہیں اتنا بڑے ٹیکسز. لیکن پاکستان میں تو اس کے علاوہ جو بجلی، جس طرح سے بجلی کے نرخ بڑھے ہیں، جس طرح سے اور مزید ان میں اضافہ ہونے والا ہے، انہوں نے تو ایک عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. پاکستان کو آپ اگر موازنہ کریں اس کے پڑوسی ملکوں سے، تو پورے جنوبی ایشیا میں سب سے بدحال جو معاشرہ ہے وہ پاکستان کا ہے. آپ بنگلہ دیش سے موازنہ کر لیجئے. بنگلہ دیش جب 1971 میں جب بنا تھا، اس وقت کیا کہا گیا تھا؟ پاکستان کی اشرافیہ نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان تو ہم پر بوجھ تھا، ہمیں اس بوجھ سے نجات مل گئی. اور
میں نے شاید کسی گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں نے ہینری کسنجر کا قول نقل کیا تھا. ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش تو ہمیشہ کے لیے باسکٹ کیس ہوگا، وہ جو کشکول گدائی لیے دنیا کے سامنے کھڑا ہوگا. آج کشکول گدائی لے کے کھڑے ہونے والا ملک پاکستان بن گیا ہے، جس کا وزیر اعظم جس کو مسلط کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو بھکاری ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کس رفتار سے اس نے ترقی کی ہے. اس لیے کہ وہاں کی اشرافیہ کو، وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو اپنی قوم سے، اپنے ملک سے محبت ہے. ملک کو کس طرح چلیے میں مانتا ہوں آپ کی باتوں کو، اب بتائیے کہ ملک کو کس طریقے سے صحیح راہ پہ چلایا جائے. سب سے پہلی ضرورت جو میں سارا وہ جو بیان دے رہا تھا، یہ جو واقعہ ہوا ہے سوات میں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مدین کے شہر میں ہوا ہے. اب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ مدین وہ بستی تھی جس میں حضرت شعیب پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ کے سسر تھے نا حضرت شعیب. اور مدین کی بستی کو کیوں اللہ نے ہلاک کیا؟ اس لیے کہ اس بستی میں کم تولا جاتا تھا، کم ناپا جاتا تھا. اب آپ سوچئے کہ مدین کو آپ چھوڑ دیجئے، پورے پاکستان میں جس طرح سے ناپا اور تولا جاتا ہے، جس طرح سے کاروبار میں بے ایمانی ہوتی ہے، جس صفائی سے پاکستان میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر طبقے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر سطح پر جھوٹ بولا جاتا ہے، معاشرے کے ہر طبقے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ایک ایسا ملک وہ خدا کی رحمت کا کیسے طلبگار ہو سکتا ہے جس میں وہ ساری برائیاں موجود ہوں، جس کی بنیاد پر اللہ نے مثالیں دی ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا. قوم صالح کو کیوں ہلاک کیا تھا؟ اس لیے کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی. آج آپ کے صوبہ سندھ میں ایک وڈیرا اونٹ کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے اور اس کے بعد پولیس کی مجال نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کر سکے. یہ وہ اسلامی ملک، وہ جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے، جس کا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ ہر قانون قرآن اور سنت کی روشنی میں بنایا جائے گا. نہیں تو پھر میں آپ سے پوچھنے وہاں پر عدل کا یہ معاشرہ ہے کہ ایک جاگیردار پر، ایک وڈیرے پر قانون کی گرفت نہیں ہو سکتی. اچھا، تو پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس کا کیا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ تعلیم کو رواج دیں، تعلیم کو عام کریں. میں نے کسی گزشتہ پروگرام میں آپ کو جنوبی کوریا کی مثال دی تھی. جی کہ وہاں پہ جہالت پاکستان سے زیادہ تھی جب 1960 میں وہاں مارشل لاء لگا ہے، اور فی کس آمدنی جنوبی کوریا کے باشندوں کی پاکستان سے آدھی تھی. انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا، انہوں نے تعلیم عام کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جنوبی کوریا دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے. اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ تو جہاں تھے وہاں سے بھی بہت زیادہ نیچے گر چکے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک تو تعلیم نہیں، اور دوسرے مذہب کی غلط تعویلات ہوتی ہیں، غلط تشریحات ہوتی ہیں. میں نام بھول رہا ہوں ان خاتون کا جو ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے خاندانی منصوبہ بندی کی انچارج تھیں. وہ بیگم عالیہ تھیں یا کیا تھا ان کا، وہ میں چین میں تھا، بیجنگ میں تھا، اپنی ڈپٹی ایمبیسڈر تھا اپنے سفارت خانے میں. وہ آئی تھیں اور وہ
اس مشن پہ آئی تھی کہ دیکھیں کہ چین نے اپنی آبادی کو کس طرح سے کنٹرول کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چین نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ کوئی شادی شدہ جوڑا ایک بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتا، اور اس قانون کا اطلاق صرف ہان آبادی پر ہوتا تھا جو چین کی اصل نسل ہے، اقلیتوں پر نہیں ہوتا تھا. تو وہ خاتون مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ کیا سبب ہے کہ چین نے اتنی کامیابی سے اپنی آبادی پر قابو پا لیا، کنٹرول کر لیا ہے. میں نے کہا بیگم صاحبہ اس کا جواب بہت مختصر ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ چین میں ملاؤں کی حکمرانی نہیں ہے، چین میں ملا حاوی نہیں ہے. ملا جو یہ کہتا ہے کہ تم بچے پیدا کیے جاؤ، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ خدا ہر بچے کا رزق فراہم کرے گا. تو یہ جب جاہل ذہنوں میں جب یہ بٹھایا جائے کہ تم آبادی میں اضافہ کیے جاؤ، وہ اللہ مالک ہے. تو میں نے کہا کہ چین نے اپنی آبادی پر اس لیے قابو پایا ہے کہ وہاں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اللہ مالک ہے، آبادی میں اضافہ کیے جاؤ، جو بھی ہے وہ اللہ دیکھ لے گا. تو یہ میں نے مولا علی کا ایک قول شاید کسی پروگرام میں نقل کیا تھا. مولا سے پوچھا کہ اگر آپ کے دشمن آپ کے سامنے ہوں تو آپ کس کو سب سے پہلے ہلاک کریں گے؟ تو مولا کا جواب یہ تھا کہ میرے اگر سارے دشمن انسانی روپ میں میرے سامنے آ جائیں تو میں سب سے پہلے جہالت کو قتل کروں گا. دیکھیے علم کے بغیر خاص طور پہ آج تو کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. آپ کو اب یہ جو آپ نے نیا جو ہماری فوج نے ایک اور منصوبہ ملٹری آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، کل ہی اس کا اعلان شہباز شریف نے کیا ہے. وہ عزم استحکام کے نام سے خیبر پختونخوا میں وہ ملٹری آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور ملک کی سیاسی پارٹیاں اس ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، اس لیے کہ آپ نے پہلے بھی سیکیورٹی کے نام پر، دہشت گردی سے نجات حاصل کرنے کے نام پر مختلف قسم کے آپریشن کیے. شاید جنرل راحیل شریف کے دور میں ایک ضرب غضب نام کا ایک ملٹری آپریشن کیا گیا تھا، جس میں سوات میں وہ کیا گیا تھا. وہ دیکھیے جہاں پر سوات میں وہ ملٹری آپریشن کیا گیا تھا، وہ اسی سوات میں آج مذہب کے نام پر ایک شہری کو قتل کیا گیا. تو یہ صرف یہ جو میں اس کو کہتا ہوں ناٹک، یہ ناٹک رچائے جاتے ہیں صرف عوام کی توجہ اصل مسائل کی طرف سے ہٹانے کے لیے. پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. آپ اپنے ملٹری آپریشن کا نام ضرور استحکام پاکستان دے لیں، لیکن اس سے نعروں سے استحکام نہیں آتا. استحکام آتا ہے. اور ابھی دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اعلان سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں چین پاکستان جو مشاورتی کمیٹی ہے، جو سی پیک کے حساب سے بنائی گئی تھی، اس کا اجلاس ہوا تھا. اور اس میں جو چینی وفد کی قیادت کرنے والے چینی رہنما تھے، چین کے کابینہ کے ایک وزیر تھے، لیو جان چین شاید ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے چین اب سرمایہ کاری صرف اس وقت کرے گا جب آپ کے ملک میں استحکام ہوگا، اس لیے کہ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا معیشت کے میدان میں جب تک اس کے ہاں سیاسی استحکام نہ ہو. اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو
عوام کے منشور کو مسترد کرتے ہوئے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کی تنسیخ کرتے ہوئے ان لوگوں کو ملک کی قیادت پر مسلط کر دیا ہے جن کو عوام ریجیکٹ کر چکے تھے، جن کو عوام رد کر چکے تھے. اور جو ملک کا سب سے مقبول سیاسی رہنما ہے اس کو آپ نے 10 مہینے سے جیل میں بند کیا ہوا ہے. اس کے خلاف آپ نے مقدمات کی سینچری، بلکہ ڈبل سینچری شاید ہونے والی ہے، وہ بنائی ہوئی ہے. تو جب آپ عوام کے فیصلے پر اپنی مرضی کو ٹھونسنا چاہیں گے، مسلط کرنا چاہیں گے، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا جو آپ کی کو سامنے نظر آ رہا ہے. ملک میں انارکی پھیل رہی ہے، ملک میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. آپ کے دشمن آپ کے گھر میں گھس کے ان کو ہدف بنا رہے ہیں جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے علاقے میں، ان کے ملک میں خون ریزی کی وارداتیں کرتے رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ابھی پچھلے ہفتے جہلم کے قریب موٹر وے پر ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو، جن کا نام امیر حمزہ تھا، ان کو قتل کیا گیا ہے. اور اس قتل کی خبر دینے والا بھارت کے نشریاتی ادارے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ان کے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا، بلکہ اس کا کلیدی کردار تھا. تو آپ کے ملک میں جو عدم استحکام ہے، آپ کے ہاں جو افراتفری ہے، آپ کے ہاں جو شورش ہے، آپ کے ہاں جو انارکی ہے، اس سے آپ کے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری اشرافیہ کو کیا ہو گیا ہے. وہ آج بھی، آپ نے پتہ نہیں وہ ویڈیو دیکھی ہے نہیں دیکھی، کہ صدر زرداری بقرعید منانے کے لیے اپنے شہر نواب شاہ جا رہے تھے اور ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی کی، ماجد صاحب 4-6 نہیں، 10-20 نہیں، 25 گاڑیاں تھیں. 25 گاڑیاں ایک شخص کی، ایک ایسے ملک میں جو کشکول گدائی لے کے دنیا کے سامنے پھر رہا ہے، ایک آدمی جس کی دنیا میں شہرت مسٹر 10% کے نام سے ہے، جس کی مثالیں دی جاتی ہیں کرپشن کی، اس کی حفاظت کے لیے 25 گاڑیاں، مسلح گاڑیاں چل رہی ہیں. کس حال کو پہنچا دیا آپ نے پاکستان کو. چلے صاحب، اور بھی سوالات تھے جو آپ سے کرنے تھے، مگر انفارچونیٹلی ایک اور وہ صرف میں جو موضوع کور کرنا چاہتا تھا ماجد صاحب، وہ یہ ہے کہ آج ہی دنیا کی ایک ہیومینیٹیرین ایجنسی ہے، بہت مشہور ایجنسی ہے، سیو دا چلڈرن. اس نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے وہ دہلا دینے والی ہے. وہ کہتا ہے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ غزہ میں 21,000 بچے لاپتہ ہیں. ان میں سے ان کا خیال یہ ہے کہ 4,000 بچے تو ان عمارتوں کے ملبے کے نیچے دب کے ہلاک ہو چکے ہیں، جن عمارتوں کو جان بوجھ کے اسرائیل کی افواج نے تہس نہس کیا ہے. 17,000 بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں. 19,000 فلسطینی بچے یتیم ہو چکے ہیں. اور ہلاکتوں کی کل تعداد جو 38,000 کے قریب ہے، اس میں تقریباً آدھی تعداد بچوں کی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج جان بوجھ کر فلسطینیوں کی نئی نسل کو، نوجوان نسل کو نشانہ بنا رہی ہے. اس سے بڑھ کر جینیسائیڈ کا کوئی اگر ثبوت ہو سکتا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا خاموش ہے. مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں سر؟ مسلمان ممالک تو اپنے مسائل میں مصروف ہیں. بس ہماری اپنی غلطی ہے نا، یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے کہ یہ
پوری دنیا کو اجاگر نہیں کر سکے، فیکٹس بتا نہیں سکے ہم. اگر انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ نے 1969 میں 1969 میں جو اسلامی سربراہی تنظیم بنائی تھی OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کا سربراہی اجلاس آج تک غزہ کے موضوع پر نہیں ہو سکا. سربراہی اجلاس تو کجا، وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا اس موضوع پر. تو آپ غیر مسلم دنیا کو کیا کہیں گے؟ آپ کے اپنے گھر میں اندھیرا ہے. ٹھیک صاحب، کچھ پیش کریں گے آپ؟ جی، جو میں فلسطینی بچوں کی ابتلا کے موضوع پہ بات کر رہا تھا، اسی سے متاثر ہو کے میں نے یہ 4 مصرے کہے ہیں. جی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ موت سے موت تلک جاتے ہیں. دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی فوج یہ اعلان کرتی ہے کہ فلاں جو جگہ ہے، فلاں علاقہ غزہ کا محفوظ ہے، وہاں لوگ جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اسی علاقے پر حملہ ہوتا ہے. تو موت سے موت تلک جاتے ہیں، جبر حالات سے تھراتے ہیں. ہائے غزہ کے بیچارے مظلوم، ہائے غزہ کے بیچارے مظلوم، جائے محفوظ نہیں پاتے ہیں. ہائے غزہ کے بیچارے مظلوم، جائے محفوظ نہیں پاتے ہیں. بابا شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. اگلے منڈے کو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.